बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा 9th क्लास के हवाले से जो लेक्चर है वो काबीना मिशन के हवाले से है। और काबीना मिशन में जैसे कि आपको पता है कि क्रिप्स तजावीज़ जो हैं वो मुस्तरद की जा चुकी थी, चाहे वो मुस्लिम लीग है या कांग्रेस की तरफ से। और उसके बाद अब बरतानिया जो है जंग अज़ीम दोम जो है वो जीत चुका था। और उसे पता है कि बरसगीर के अंदर बहुत ज़्यादा हालात ठीक नहीं हैं, वहाँ बेचैनी थी काफ़ी। तो वहाँ पे 1945 में ही इलेक्शन हुए और बरतानिया के इन इलेक्शन में जो लेबर पार्टी थी वो कामयाब हुई थी। और उस लेबर पार्टी की जो उस वक्त के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए वो वज़ीर आज़म एटेली थे। और उन्होंने इस चीज़ को मतलब भांपा, इस चीज़ को जो है देखा कि हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी हालात मतलब गंभीर हैं या वहाँ काफ़ी बेचैनी है। तो इस सूरत में वहाँ पे उसने एक अपना वफद भेजा जिसको इस काबीना मिशन का नाम भी दिया जाता है। इसको जो है ग्रुप स्कीम भी कहा जाता है। तो ये लोग जो है यहाँ पे आए और इनका जो इस मिशन के भेजने का वज़ीर आज़म की तरफ से जो मेन बुनियादी मकसद था वो था कि वो दो मकासद थे। एक मकसद था कि कोशिश की जाए कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो है मुसलमानों और हिंदुओं के अंदर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के रहनुमाओं और आवाम के अंदर जो है जितना हो सकता है जो फासले हैं या जो इनके आपस में मुखालफत है या इनके बीच में जो एक किस्म की खलीज और खला बढ़ता जा रहा है उसको कम से कम किया जा सके। मतलब ये एक उनका बुनियादी नुक्ता था। और दूसरा ये था कि एक दस्तूरी एक जो आइन है एक हिंदुस्तान की वो एक मतलब वफाकी एक आइन की शक्ल हो और एक यूनियन के तहत एक आइन हो। मतलब ये दो मकासद वो यहाँ लेकर आए थे। और इसी तरह उनका ये जो मकसद था इसके लिए उन्होंने 3 अरकान असम्बली जो उस वक्त के बरतानिया के मुंतखब अरकान असम्बली थे उनको मुंतखब किया। उसमें सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे क्योंकि वो पहले भी यहाँ आ चुके थे, इस बरसगीर के हालात और सियासी पार्टियों के हवाले से जो है वो काफ़ी तजर्बा भी रखते थे, उनको उन्होंने मुंतखब किया। दूसरे ईवी जो है अलेक्जेंडर थे उनको इन्होंने मुंतखब किया। और साथ में सर लॉरेंस जो है पैट्रिक लॉरेंस जो है वो मतलब ये तीन, क्योंकि ये तीनों नुमाइंदे थे असम्बली के, इसलिए इनको मतलब काबीना मिशन का नाम दिया गया। ये यहाँ पे आए और इन्होंने यहाँ आकर हिंदुस्तान की दोनों बड़ी जमातों से उनके रहनुमाओं से मुलाकात की और मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से, कायद आज़म से और लियाकत अली ख़ां और दीगर जो अहम रहनुमा थे उस वक्त उनसे उनकी मुलाकात हुई। और इसी तरह उनका नुक्ता नज़र भी सुना। और कायद आज़म और मुस्लिम लीग का नुक्ता नज़र जो है इस हवाले से हिंदुस्तान के हवाले से या आइन के बनाने के हवाले से या आइन साजी के हवाले से वो क्लियर था। और इसी तरह उनका ये था कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ जो है हिंदुस्तान को तकसीम करें और उसके बाद यहाँ से जाएं। और इसी तरह जब वो कांग्रेस के नुमाइंदों से मिले तो कांग्रेस के नुमाइंदों का भी मौक़िफ़ वाज़ेह था। उन्होंने यही कहा कि क्वाइट इंडिया मतलब हिंदुस्तान छोड़ दो, तकसीम की कोई बात हम मंजूर नहीं करेंगे। और किसी किस्म के फार्मूले, किसी किस्म के आपके प्रोग्राम में या किसी भी नुक्ते में आइन के अंदर कोई भी ऐसी बात सामने आई जिसमें हमें लगा कि हिंदुस्तान को तकसीम करने की उसमें से कोई शक्ल निकल रही है तो वो कांग्रेस या हिंदुस्तान के वासियों को कबूल या कांग्रेस के रहनुमाओं को कबूल नहीं होगी। तो ये मतलब कांग्रेस का वाज़े वो था। वो उस वक्त के सूबाई गवर्नर से भी मिले, गवर्नर जनरल से भी उन्होंने मतलब राय ली और उनका नुक्ता नज़र भी सुना। इसी तरह उन्होंने उस वक्त के तमाम सूबाई वज़राए आला से भी मुलाकातें की। दीगर जो जमातें थीं, चाहे वो मजहबी हवाले से थीं या अक़लियतों की थीं या सियासी छोटी बड़ी जमातें थीं, सबसे उन्होंने मुलाकात की। और वो इस नतीजे पर उन्होंने एक नतीजा अख़ज़ किया और अपना बाकायदा प्लान उन्होंने जो कि उन्होंने जारी किया
وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ ایک صوبائی اسکیم جاری کی، اس کو گروپ اسکیم بھی کہا جاتا ہے، اس کو کابینہ مشن بھی کہا جاتا ہے. تو انہوں نے 3 گروپ بنائے. پہلا انہوں نے جو نقطہ واضح کیا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کو ایک یونین میں جو ہے، ایک واحد یونین میں اس کا آئین اور انتظامی ڈھانچہ تشکیل دیا جائے گا، اور اس کے اندر کوئی بھی تقسیم کی بھی جو ہے بات نہیں ہوگی. مطلب یونین کی شکل ہندوستان کو دی جائے گی. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو اس یونین کے اندر کئی صوبے بھی ہوں گے اور کئی ریاستیں بھی ہوں گی، اور ایک وفاق مطلب بنایا جائے گا جس کے پاس مواصلات اور دفاع اور اس کے ساتھ امور خارجہ جو ہیں، فارن پالیسی جو ہے، اس کے محکمے اس کے پاس ہوں گے، اور مرکز کو محصولات عائد کرنے کا اختیار بھی ہوگا. اس سے ہٹ کے جو باقی اختیارات ہوں گے وہ صوبوں کو دے دیے جائیں گے. یہ اس میں انہوں نے بات کی. اور ساتھ میں جو صوبائی گروپ انہوں نے تشکیل دیے وہ 3 گروپ تھے، اے، بی اور سی. جو اے گروپ تھا اس کے اندر انہوں نے ہندو صوبوں کی، جو ہندو اکثریتی صوبے تھے وہ انہوں نے رکھے. ان میں جو ہے بمبے ہو گیا، ممبئی، مدراس ہو گیا، یو پی ہو گیا، صوبہ بہار ہو گیا، اڑیسہ ہو گیا، اور سی پی کا صوبہ ہو گیا. یہ زیادہ تر اس میں آبادی جو ہے ہندوؤں کی تھی. یہ ایک گروپ انہوں نے بنایا. دوسرا اسی گروپ کا جو بی گروپ تھا وہ تھا پنجاب، صوبہ سرحد اور سندھ جو ہے سرحد کے ساتھ، کیونکہ مطلب باقی کے پی کے بھی اٹیچ، بلوچستان بھی اٹیچ تھا. یہ انہوں نے دوسرا مسلم اکثریتی صوبوں کا ایک گروپ بنایا جس کو بی کا نام دیا گیا. اور گروپ سی میں جو ہے یہ بھی مسلم اکثریتی صوبوں کا گروپ سی بنایا گیا جس میں بنگال اور آسام کو رکھا گیا. تو یہ انہوں نے طریقہ بنایا، اور یہ ایک نوعیت کا وفاق ہوگا جس میں مرکزی پہلے تنظیم، صوبائی تنظیم اور گروپ تنظیم بنائی جائے گی. اور پہلے جو ہے مرکز اور صوبوں کے جو اختیارات جو ہے وہ کابینہ مشن میں واضح کر دیے گئے، اور لیکن صوبوں کی تنظیم اور ہر صوبے کی تنظیم کے درمیان اختیارات اور امور کی تقسیم کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا فیصلہ صوبے کی تنظیم اور گروپ کی تنظیم بعد میں کرے گی. مطلب ان کا کہنا تھا کہ پہلے مرکزی آئین ساز اور مرکزی وہ انتخاب اس کا کر لیا جائے گا، تشکیل دے دیا جائے گا. جب مرکزی آئین بن جائے گا تو اس کے بعد جو ہے یہ مرکزی جو آئین ہوگا یہ بھی صوبے بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور جو صوبائی اسمبلیاں ہوں گی وہ مطلب اس کا انتخاب کریں گی. اس کے بعد پھر صوبے اپنے صوبے لیول پہ یا ریاستی لیول پہ جو ہے اپنے آئین کا اور اپنے انتظامی جو دستور ہوگا اس کو وہ بنائیں گی. یہ ان کی طرف سے اعلان کیا گیا. عبوری حکومت جو ہے، عبوری حکومت کے حوالے سے بھی اور دیگر جو انہوں نے باتیں کی، تو انہوں نے ایک اہم نقطہ تھا کہ یونین سے علیحدگی. یہ ایک اہم نقطہ تھا. اس سے مسلم لیگ نے کسی حد تک امید لی، اور اسی سے کسی حد تک، کافی حد تک جو کانگریس تھی وہ پریشان بھی ہوئی. یونین سے علیحدگی سے مراد یہ لیا گیا کہ اگر جو صوبے ہوں گے، یہ جو 3 گروپ بنائے گئے ہیں اس میں بنگال اور آسام ہے مسلم اکثریتی صوبے میں مبنی گروپ سی، اور گروپ بی میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور صوبہ سرحد، اور گروپ اے میں ہندو اکثریتی صوبے جو تھے، بمبے ہو گیا، مدراس ہو گیا، اڑیسہ ہو گیا اور یو پی سی پی ہو گیا. اس میں ان کو اختیار ہوگا کہ اگر وہ مرکزی جو آئین بنایا جائے گا اس سے اتفاق نہیں کرتے تو یہ پھر اپنا گروپ چینج بھی کر سکتے ہیں، اور اس مرکزی آئین سے یا اس مرکزی جو یونین ہم بنائیں گے ہندوستان کی، اس سے بھی اپنے آپ کو الگ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اہم نقطہ تھا. اور اگلا ایک اہم جو پوائنٹ کابینہ مشن نے دیا وہ یہ تھا، یا گروپ اسکیم کی طرف سے جو دیا گیا، کہ ویٹو پاور دی گئی کہ اس پلان کو، جو کابینہ مشن کا پلان ہے، یا اوور آل منظور کرے گا جو اس کو ہم حکومت، جو عبوری حکومت ہوگی اس میں اس کا حق حکومت دیں گے، اقتدار دیں گے، اور جو اس کو مسترد کرے گا اس کو ہم حکومت میں شامل نہیں کریں گے. یہ بھی ایک نقطہ تھا. اب جب یہ پلان آ گیا تو اس پہ کانگریس والے بہت زیادہ خوش ہوئے، اور ایون کانگریس طرف سے یہ بھی مطلب بیان آیا، اسپیشلی نہرو نے کہا کہ
جو کابینہ مشن پلان ہے اس نے جناح کے پاکستان کو دفن کر دیا ہے۔ ادھر جو ہے وہ کانگریس اور ہندو گلیوں میں شہروں میں جو ہے وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ ہندوستان کی تقسیم کی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور ادھر مسلم لیگ جو ہے اور قائد اعظم جو ہے ان کی طرف سے مایوسی کا اظہار کیا گیا۔ اسپیشلی قائد اعظم نے ایک جگہ بیان بھی جاری کیا، وہ ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ کابینہ مشن کے پلان میں مسلمانوں کے مطالبے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ برصغیر کے مسائل کا حل دو آزاد ریاستوں میں ہی مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ جب تک انگریز ہندوستان کو ایک مسلم ریاست اور ایک ہندو ریاست میں تقسیم نہیں کریں گے اس وقت تک یہاں بے چینی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم کو مسلم لیگ نے اور مسلمان رہنماؤں نے پورا اختیار دے دیا کہ آپ با اختیار ہیں، ہم آپ کو فل اختیار دیتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو مسترد کر دیں کابینہ مشن کو یا قبول کر لیں۔ یہ ان کو مسلم لیگ کی طرف سے باقاعدہ پورا اختیار دے دیا گیا۔ اس پر جو ہے قائد اعظم نے مایوسی کا بھی اظہار کیا۔ اس پہ قائد اعظم نے مختلف اینگل سے اور اپنے تدبر اور اپنی جو حکیمانہ سوچ تھی ان کی اور کانگریس کی چالاکیوں اور ان کی سازشوں کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم نے اس مشن پلان کو یا جو یہ کابینہ مشن پلان تھا اس کو گروپ سکیم کو مان لیا، اور یہ ان کے ماننے کا پلان اس سوچ پہ تھا کہ ٹھیک ہے ابھی نہیں تو 10 سال بعد تو اس میں الگ ہونے کا ایک نقطہ موجود ہے۔ پاکستان اگر ابھی نہ بن سکا تو 10 سال بعد تو ضرور اس سے اختلاف کر کے اس کو باقاعدہ لکھ دیا گیا ہے تو وہ اس سے علیحدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں جب گاندھی اور کانگریس نے دیکھا کہ قائد اعظم نے اور مسلم لیگ نے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں، مطلب یہ تو ہم سوچ رہے تھے کہ قائد اعظم اس کو مسرت کریں گے، مسلم لیگ اس کو نہیں مانے گی اس میں، کیونکہ پاکستان کی یا مسلمانوں کے مطالبات کی کوئی بات نہیں کی۔ تو اس وجہ سے کانگریس نے کیا کیا، کانگریس نے یہ بات تو مانی، مطلب آدھا کابینہ پلان مان لیا، آدھی بات مسترد کر دی۔ آدھی بات جو مان لی کہ ایک یونین جو ہندوستان کو ایک یونین رکھی جائے گی وہ بات مان لی اور ایک وفاق ہوگا، اور دوسری بات جس میں گروپ سکیم کا نقطہ دیا گیا تھا کہ گروپ اے بی اور سی بنائے گئے تھے اس کو انہوں نے مسترد کر دیا، کیونکہ وہ کانگریس کے مطابق کہ یہ اس سے جو ہے ہندوستان کو تقسیم کرنے کی بات سامنے آتی ہے، بو آتی ہے یا پلان نظر آتا ہے، اس کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ لیکن وائسرائے نے جو ہے اس وقت قائد اعظم نے وائسرائے اور کابینہ مشن کے ارکان کو کہا کہ پلان کو آپ نے کہا تھا کہ مکمل انتخاب جو کرے گا، یہ جو مکمل قبول کرے گا ایکسیپٹ کرے گا اس کو عبوری حکومت میں شامل کیا جائے گا، لیکن کیونکہ ہم نے پورا اس کو کیا ہے اور مسلم لیگ کو اب حکومت دی جائے، لیکن اس وقت کے کابینہ مشن کے جو اراکین تھے یا وائسرائے تھا ان ساروں نے جو ہے مسلم لیگ کی اس بات کو رد کر دیا، وہ اپنے مطلب کیے ہوئے وعدے سے مکر گئے، اور انہوں نے کانگریس کو بھی اس حکومت کے اندر دعوت دی اور اس کو بھی اس میں شامل کیا، اور ایک غلط طریقے سے سمجھے ناجائز طریقے سے جو ہے نہرو کو باقاعدہ ہندوستان کا وزیر اعظم منتخب کر دیا گیا۔ یہ مطلب ایک مسلمانوں کو اس سے بھی کافی دھچکا لگا اس چیز سے، اور اس سے دکھ ہوا مسلمانوں کو، قائد اعظم کو۔ تو اس پہ 16 اگست کو مسلم لیگ نے باقاعدہ 16 اگست 1946 کو یوم راست اقدام جو ہے وہ منانے کا اعلان کیا کہ اب ہم انگریزوں کی یا کانگریس کی کسی کی بات نہیں سنیں گے، ہمارے دل میں جو آئے گا، جو بھی انتہائی اقدام ہوگا، چاہے وہ احتجاج ہے، حکومت کے خلاف جیل بھرو تحریک ہے، سول نافرمانی کی تحریک ہے، جو بھی ہوگا ہم انشاءاللہ وہ اقدام اٹھائیں گے، کیونکہ گاندھی انگریزوں کو یہ کہہ چکا تھا کہ مسلمان یا قائد اعظم کے اندر یا مسلم لیگ کے اندر یہ اہلیت ہی نہیں ہے یا دم ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی راست اقدام کرے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ قائد اعظم نے یہ اعلان کر دیا ہے تو اس سے بہت زیادہ وہ لوگ پریشان ہوئے۔ اب یہ جو عبوری حکومت تھی اس میں باقاعدہ مسلمانوں نے بھی اپنے نمائندے مطلب چنے، وزراء اس میں چنے، اس میں مسلمانوں کی طرف سے جو ہے لیاقت علی خان اور عبدالرب نشتر ہو گیا، آئی چندریگر جو ہے ابراہیم اسماعیل چندریگر اس کو چنا گیا، راجہ غضنفر علی خان جو ہے ان کو جو کہ چکوال سے منتخب ہوئے تھے
ان کو باقاعدہ اس کابینہ مشن کے اس میں جو عبوری حکومت اس کا باقاعدہ حصہ بنایا گیا. اور جوگندر ناتھ منڈل جو ہے وہ جو کم ذات تھی ہندوؤں کی ان کے نمائندے کے طور پر مسلم لیگ نے اس کو اس کابینہ میں لیا. یہ اچھوت برادری سے ان کا تعلق تھا تاکہ اقلیتوں کے حقوق کی محافظ ہونے کا بھی کیونکہ دعویٰ کرتی تھی مسلم لیگ تو یہ ان کا نمائندہ تھا. اور اسی طرح کانگریس نے جو ہے ایک مسلمان جو ہے وزیر عبدالکلام آزاد کو کابینہ میں شامل کر کے بظاہر جو ہے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ بھی مسلمانوں کی کیونکہ نمائندہ جماعت ہے تمام اقوام کو وہ نمائندگی اس کی کرتی ہے تو اس لیے ہم اپنی کابینہ میں ایک مسلمان رکن جو وزیر ہے اس کو بھی لے رہے ہیں. تو اس طرح یہ باقاعدہ جو ہے کابینہ مشن ناکام ہو کے گیا اور اس کو باقاعدہ کوئی واضح کامیابی نہ ہوئی. لیکن کسی حد تک جو ہے دونوں جماعتوں نے کانگریس نے آدھا کابینہ مشن اور جو قائد اعظم ہے انہوں نے پورا کابینہ مشن جو ہے شروع میں منظور کیا. بعد میں اس پہ کافی اعتراضات کیے اس کو مسترد کرنے کی حد تک بات ہو گئی. لیکن ایک عبوری حکومت بن گئی اس میں مسلمانوں نے بھی کیونکہ ان کو 37 کی جو وزارتیں تھیں 2 سال کی صوبائی وزارتیں جس کو کانگریس کو اس کو وزارتیں دی گئیں اور اس میں ان 2 سالوں کے اندر ہندوؤں نے بہت زیادہ ظلم اور حقوق کا احتسال کیا مسلمانوں کا. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم نے اور مسلم لیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں اس دفعہ ہندوؤں کو موقع نہیں دیں گے. اگر بالفرض انگریز کیونکہ یہاں سے جا رہا ہے اور انگریز جانے کے اس میں ہے تو اگر یہ حکومت اکیلی کانگریس کو مل گئی اور ہم نے اپنے کابینہ میں وزراء کو جو کہ 5 وزراء ہمیں کہا گیا ہے شامل نہ کیے تو اس طرح پھر اکیلے ہی ہندوستان کے اوپر ہندوؤں کی حکومت آ جائے گی. انگریز یہاں سے چلے جائیں گے اور یہ بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے سخت ہو جائے گا. تو اس طرح مسلم لیگ نے یہ ایک مدبرانہ اور حکیمانہ فیصلہ کیا. تو ان تمام نکات کو آپ نے جو ڈیٹس ہم نے دی ہیں چاہے اس میں کابینہ مشن میں کون کون سے 3 اراکین اور کابینہ کے لوگ آئے تھے یہ آپ نے لکھنے ہیں. اسی طرح جو کابینہ میں عارضی جو حکومت بنی تھی اس میں جو مسلم لیگ کے نمائندے تھے ان کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور کتاب میں بھی اس کو تھارلی پڑھ لینا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو انشاءاللہ اہم جو نکات ہیں کابینہ مشن کے کیبنٹ مشن کے حوالے سے گروپ سکیم کے حوالے سے کون کون سے 3 گروپ سکیم میں 3 صوبے